अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। यह बंदा बड़ा ढीठ है। वजह यह है कि वो लोग कह के उन्हें मर गए कि भाई उस्मान बुज़दार बदल दे, उस्मान बुज़दार बदल दे। नहीं बदला। अपने मौका पर ऐसा ढीठ आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। फ़ौजी और जो इसके सेलेक्टर्स हैं वो उन्होंने 10 दफ़ा पैगाम भेजा कि भाई पंजाब के अंदर अगर गवर्नेंस बेहतर करनी है तो इसको बदल दो, इसको बदल दो, इसको बदल दो, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा जी नहीं है, नहीं हो सकता। ये तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि मैं अगर इसको बदलूंगा तो मैं खुद कहाँ जाऊँगा। मेरी तो होम मिनिस्ट्री में छत्तर मार मार के बाहर कर देगी। तो प्रॉब्लम मुझे कुछ इसी किस्म का लग रहा है। अब बंद कमरों में इजलास कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि जनाब हम कबीना के अंदर रीशफलिंग करेंगे, नए चेहरे लेके आएंगे, कुछ ऐसे महकमों के अंदर रद्दोबदल करेंगे ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना सकें। तो परफॉर्मेंस जिस जगह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेहतर बनाना वो है पंजाब, क्योंकि पंजाब से ही आपको जो फीडबैक मिलेगा, पंजाब ही के अंदर अगर आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी, पंजाब के अंदर अगर लोगों को अच्छे तरीके से कुछ साफ़ सुथरा माहौल रहने का मिलेगा, तभी आपकी गवर्नेंस बेहतर होने के कुछ आसार नज़र आएंगे। जब हालत ये हो कि सड़कों पर कूड़े क्रिकेट के अंबार लगे हो, ताफुन वाला माहौल हो, जिथे जाओ बोई बो, तो वहाँ पे क्या तब्दीली? कोई तब्दीली नहीं है जी। तब्दीली सिर्फ यही है कि गंदगी फैली हुई है। और अब बंद कमरों के अंदर बैठ के आप ये सुबह शाम इजलास कर रहे हैं कि हमने लोगों की हालत ज़ार बेहतर बनानी है। तो भाई हालत ज़ार आपने बिगाड़ी कैसे? आज ही जब आप कल ये मीटिंग्स कर रहे थे अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर साथ अपने लोगों के साथ, जिसके अंदर आप उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि यार मैं अब नए चेहरे लेके आऊँगा, मैं अब वज़रा के महकमे बदलूँगा, अब मैं कर लाँगा, बस मुझे अब सेकंड इनिंग्स मिली, अब सेकंड इनिंग्स के अंदर धुआंधार बैटिंग होगी, ये होगा वो होगा। लोग अपने जो साथी थे उनको मोटिवेट करने की आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत इसके बरअक्स है कि आज ही आपने जो तमाम टैक्स रियायतें लोगों को मिलती हैं, उन तमाम टैक्स रियायतों को ख़त्म करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाने का फ़ैसला कर लिया। आपने कहा कि हुण मैं इस पासे भी किसी को सुकून नाल नहीं लैन देना। अंदाज़ा लगा लेना कि एक टैक्स एग्जम्पशंस जो उन टैक्स पेयर्स का जेन्युइन हक है जो टैक्स पे करते हैं, उनको कोई रियायत नहीं। रियायत मिलेगी तो शुगर माफिया को, रियायत मिलेगी तो आटा माफिया को, रियायत मिलेगी सीमेंट माफिया को, रियायत मिलेगी फैसल बाउडा को, रियायत मिलेगी सैफुल्ला अबड़ू को, और रियायत मिलेगी अब्दुल कादर को, क्योंकि वो भारी भारी असामी है ना, वो छोटी चोरी करते नहीं, वो डाका मारते हैं बड़ा, लिहाजा रियायतें उनको मिलनी हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। और इनके लिए ज़्यादा आसानी पैदा कर दी है अब पीडीएम ने, क्योंकि पीडीएम ने भी जिस किस्म की बोंगी मारी है उसके बाद तो अब इम्कानी, अब वो ये समझ रहे कि मेरे सामने वो याद आता है मूमन ऐसे मौके पे कहा जाता है, वो गलियां हो जन सुनियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। तो अब इसने ना अपने आप को वही इसी सिचुएशन में समझ लिया कि अब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने कल जिस फायर फाइटिंग मिशन का आगाज़ किया उससे कुछ असरात नज़र आना शुरू हो गए। इस तरह फील हो रहा है जैसे कोई बर्फ़ पिघली है। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जब आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने इससे बात ही नहीं करनी। और उसके बाद उन्होंने इसहाक डार से फ़ोन किया। इसहाक डार से जब बात हुई तो उन्होंने उनको ज़रा खरी खरी सुना दी, जिसके बाद ये सूरत हाल का पता लगा मौलाना फजलुर रहमान को। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने पहले आसिफ अली जरदारी साहब और फिर नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन दोनों से कहा कि जनाब बेहतर ये है कि हम अभी जब तक पीपल्स पार्टी का कोई फाइनल वर्डिक्ट सामने नहीं आ जाता उस वक्त तक हम ज़रा टाइट लिप्ड हो जाएं, हम ज़्यादा मीडिया में आके इस इशू के ऊपर ज़्यादा बात ना करें और हमारी जो इंटरनल गुफ्तगू है वो उस तरीके से लीक ना हो जिस तरीके से पीडीएम इजलास के अंदर आसिफ अली जरदारी की जो पूरी की पूरी तकरीर थी वो लीक हुई। और असल में प्रॉब्लम भी उसी तकरीर की वजह से ही पैदा हुआ कि उस तकरीर के लीक होने से ज़्यादा इशू उनको डेवलप हुआ है नून लीग वालों को, कि उस पर चूँकि उन्होंने चढ़ाई की थी नवाज शरीफ साहब पर, तो उस पर ज़्यादा रिजल्टमेंट भी आई और ज़्यादा मामला भी ख़राब हुआ। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान ने कल फायर फाइटिंग मिशन किया तो वहाँ पर उनका जो असल जुमला था जो लोगों के अंदर मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर कोट भी हुआ वो ये था कि हतमी फ़ैसले तक आपसी गुफ्तगू लीक नहीं होनी चाहिए। और इस ख़ास जुमले को पब्लिक करने का मकसद ये था कि ये जो बर्फ़ को पिघलाने का अमल है ये मुतासर नहीं होना चाहिए, इस मामले को आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें एक तरफ तो हुकूमत पर लॉन्ग मार्च का या इस्तीफ़ों का दबाव तो हटता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पर इसका दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि वजह मैं आपको बताता हूँ, वजह क्या है इसकी।
پیپلز پارٹی جب تک پی ڈی ایم کے اندر رہے گی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اپنی اسٹیبلشمنٹ اس کو کنٹرول تھوڑا بہت کر لے گی، لیکن اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں سے نکل جاتی ہے تو پھر پی ڈی ایم ایک جیسے کہتے ہیں نا اتھرا گھوڑا، سرکش گھوڑے کی طرح ہو جائے گا. اور سرکش گھوڑا جب آپ کو پتہ ہے جب گھوڑا سرکشی پہ اترتا ہے تو پھر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ اپنے راستے میں کسی رکاوٹ کو نہیں دیکھتا، جدھر گزرتا ہے وہ تباہی مچا دیتا ہے. تو وہ پی ڈی ایم پھر ہو جائے گا وہ سرکش گھوڑا، اور اس سرکش گھوڑے کو لگام ڈالنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اور اسی لیے اگر ہم پچھلے 24-36 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، اگر ان آرڈر کریں تو 2-3 چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ نظر آتی ہیں. ایک معاملہ نظر آتا ہے آرمی چیف کا خطاب. آرمی چیف کا خطاب امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے اس معاملے میں 2 امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا چاہیے. اس بات کو اگر ہم داخلی یعنی کہ اندرونی ملکی صورتحال میں دیکھیں تب بھی بہت ویلڈ بات ہے، اور اگر انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں تب بھی بہت ویلڈ بات ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو یہ جملہ بولا ہے یہ خاص فریز میں بولا ہے، اور یہ انٹرنل آڈینس کے لیے بھی ہے اور ایکسٹرنل آڈینس کے لیے بھی ہے. پیغام عمران خان کے لیے بھی ہے کہ جناب بس کر بھائی، اب کب تک یہ معاملات کو ایسی تیسی پھیرتا رہے گا، آگے چل اور معاملات کو آگے لے کے چل. اور اسی تقریر کے اندر جنرل باجوہ نے جو اگلی بات کی وہ یہ تھی کہ ہمیں اب ایک نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ، گرینڈ نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ کرنا چاہیے. اور یہ بھی اگر ہم اس کی اہمیت کو دیکھیں تو یہ انٹرنلی بھی افیکٹو ہے اور ایکسٹرنلی بھی افیکٹو ہے. کیونکہ گرینڈ ڈائلاگ کے والے صاحب کو پتہ ہے محمد علی دورانی ایک شوشہ لے کے آئے تھے، جیل میں جا کے ملے شہباز شریف سے، پھر باہر نکلے، پھر ایک دم ہڑبونگ مچ گیا کہ ڈائلاگ ہونے والا ہے، گرینڈ ڈائلاگ ہونے والا ہے، گرینڈ ڈائلاگ ہونے والا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس بات سے اگر ہم اس بات کو ریلیٹ کریں جو محمد علی دورانی کر رہے تھے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شہباز شریف کے پاس گرینڈ ڈائلاگ کی تجویز کیوں گئی تھی. اب پتہ چلتا ہے وہ تجویز کہاں سے آئی تھی اور وہ شہباز شریف کے پاس کیوں گئی تھی. اور اس کے بعد جو عمران خان کی جانب سے ایک خط جاتا ہے، جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے، وہ جو خط جاتا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے لیے کہ جناب ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں جو ہے آئینی ترامیم کے لیے، جس میں الیکٹورل جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ بھی شامل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے کے حوالے سے بھی معاملات شامل ہوں. یعنی کہ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم کا ایک پیکج بنے اور اس کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنے، اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی تمام پارلیمانی جماعتوں پر مشتمل ہو. یعنی کہ اگر ہم اس کو دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ حکم کی تعمیل کی ہے سلیکٹڈ نے سلیکٹر سے. یعنی کہ وہ اس نے بٹوین دی لائن پیغام دیا کہ جناب یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور اس ڈائلاگ کو پارلیمنٹ کے فورم پہ ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ کے فورم پر ایک کمیٹی بن جاتی ہے. کمیٹی بننے کے لیے پیش رفت ہوتی ہے، اور گرینڈ ڈائلاگ مستقبل کے اندر مجھے بڑا کلیئرٹی سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب اگر اس ڈائلاگ کی الیکٹورل ریفارمز کے والے سے اگر ہم بات کریں انتخابی اصلاحات کی تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے کہ اپوزیشن کا یہ یعنی کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا یہ ماننا ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا. یعنی کہ وہ الیکشن جیت رہے تھے اور دھاندلی کر کے ان سے یہ الیکشن چوری کیا گیا اور عمران خان کو وہ الیکشن جتوایا گیا. اور اگر ہم دیکھیں ماضی کے اندر بھی جو تمام الیکشنز تھے، ہر ایک الیکشن کے بعد دھاندلی کا ہی شور مچا. اب اگر ہم اگلے الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں تاکہ تمام جماعتیں مل کر ایک ایسا انتخابی لائحہ عمل تیار کریں جس کی افادیت، جس کے مؤثر ہونے پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو. اور انتخابی اصلاحات کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے فورم میں ہونا بڑا ضروری ہے. اب اگر ہم اس کو، میں نے جس طرح آپ کو بتایا، اس کو اگر ہم ان آرڈر کریں تو وہ بات آ رہی ہے وہی والی جو بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی، آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم ان ہاؤس چینج لے کے آئیں، اور ان ہاؤس چینج کے بعد ہم الیکٹورل ریفارمز کریں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کریں، اس کے بعد اسمبلی تحلیل ہو، اور اس کے بعد نئے الیکشن ہو. یہ ہے پیپلز پارٹی کا فریم ورک. نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پہلے اسمبلی تحلیل ہو اور اس کے بعد ہم اقتدار میں آئیں، اقتدار میں آنے کے بعد ہم الیکٹورل ریفارمز کریں، یا ہم نے جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنی ہے وہ کریں، اور پھر معاملہ آگے بڑھے. اب یہ ہے بنیادی اختلاف. وہ قبل از انتخابات ریفارمز چاہتے ہیں، یہ بعد از انتخابات ریفارمز چاہتے ہیں. لیکن
اگر یہ والا موقع ریفارمز کا اس کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی سمیت سب یہ جماعتیں یہی چاہتی ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ کل کی ان کی جو تینوں رہنماؤں کی، آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی جو گفتگو تھی، اس گفتگو کے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اب ایسا کون سا کورس آف ایکشن اڈاپٹ کیا جائے کہ ایک تو ہمارے درمیان جو اختلافات کا بہت زیادہ بن چکا ہے، اس میں جو برف پگھلنے کا عمل ہے اس کے تیزی لائی جائے۔ وہاں پہ پیپلز پارٹی، آصف زرداری صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم نے سی کا اجلاس بلا لیا ہے 4 اپریل کو، آپ فکر نہ کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسا آپ کے لیے لاہے عمل لے کے آئیں جو آپ کے لیے بھی قابل قبول ہو اور ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو۔ ہمیں اب 4 اپریل کو انہوں نے بلا لیا ہے اجلاس سی کا۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب کی برسی کی تقریبات بھی ہیں، اس مرتبہ وہ لاڑکانہ نہیں ہوں گی، لیاقت باغ راولپنڈی میں ہوں گی، اور اس تقریب کے بعد پھر سی کا اجلاس ہوگا جس کے اندر یہ اہم معاملہ سامنے آئے گا۔ انفیکٹ یہ جو وقت لیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، میری چند لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ وقت انفیکٹ یہ لیا کہ ایک تو ہم انٹرنل کوئی ایک ایسا طریقہ کار اخذ کر لیں جو ون ون سچویشن ہو پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اور اس دوران وہ جو لاہے عمل ہم طے کریں وہ لاہے عمل پر ان 10-15 دن کے اندر ہم جو نواز شریف صاحب ہیں اور اور فضل الرحمان صاحب ہیں ان کو بھی لوپ میں لے لیں تاکہ یہ معاملات آگے بڑھ سکیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے پھر پی ڈی ایم کے اکابرین کو ایک مرتبہ پھر اپنا جو رویہ ہے اس کو نرم کرنے پر مجبور کیا ہے، کیونکہ ان 15 دنوں کے اندر بیک چینل رابطے تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ اچھا، اب یہ ساری صورتحال آپ کے پاس آ گئی۔ ایک جانب پی ڈی ایم اب یہ سوچ رہی ہے کہ ہم انٹرنلی اس معاملے کو ریزالو کریں، اور یہ جو اپرچونٹی ہمیں مل گئی ہے انتخابی اصلاحات کی، اس کو گریب کر لیں، لیکن اس کے لیے ان کو پارلیمنٹ کے اندر رہنا ہوگا۔ پارلیمنٹ سے باہر جائیں گے تو یہ سانپ نکل جائے گا، پھر لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی اس انتخابی اصلاحات کے عمل میں شامل ہوگی، اور پیپلز پارٹی اگر اس انتخابی اصلاحات کے عمل میں شامل ہوتی ہے، اس کمیٹی کا حصہ بنتی ہے، تو پھر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت سینٹ میں بھی اویلیبل ہوگی اور قومی اسمبلی میں بھی اویلیبل ہوگی، اور بڑے آرام سے یہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی۔ اور اب پھر یہ پرابلم، پھر یہ سوچنا پڑے گا نون لیگ کو اور جے یو آئی کو کہ کیا وہ اس عمل سے خود کو باہر رکھیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اس کمیٹی کے اندر جانے سے ان کی ایک مجبوری بن جائے گی کہ وہ بھی اس کمیٹی میں آئیں۔ لہٰذا یہ ایک بڑی اب ٹرکی سچویشن اس حوالے سے بننا شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ صورتحال اب عمران خان کے لیے اتنی زیادہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایک جانب تو ان کے اوپر یہ دباؤ کم ہو گیا لانگ مارچ کا اور استعفوں کا، لیکن ان کے پاس اب مہنگائی، لاقانونیت، غربت اور انفلیشن، مافیاز، یہ بجلی کی قیمتیں، ایسے بے شمار چیزیں جو ابھی تک ان کے سر پہ ہیں، اور ابھی یہ جو عدالتی لڑائی شروع ہو گئی ہے، میرا مطلب ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو ان کے معاملات شروع ہو چکے ہیں، یہ معاملات اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گرمیاں ساری یہ ایسے ہی چکر بازیوں میں گزر جائے گی، کچھ پارلیمنٹ کے اندر لڑائیوں میں اور کچھ ان کی عدالتی لڑائیوں کے اندر، الیکشن کمیشن، فارن فنڈنگ کیس، NA-75، اور پھر الیکشن کمیشن کا بھی اجلاس ہوا، آپ کو یاد ہے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ سب لوگ استعفیٰ دے دیں، پھر اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے لیکن مناسب وقت پر اور مناسب فورم پر، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب جس کے پاس اختیار ہوتا ہے نا اچھے طریقے سے وہ پھر دسے گا کہ میں استعفیٰ دینا کون دے گا، وہ اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ کابینہ کے اندر ری شفلنگ کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جہاں پہ پرابلم ہے وہ ہے پنجاب، اور وہ وہاں پہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ خاتون اول کی عشیرباد حاصل ہے عثمان بزدار صاحب کو، لہٰذا وہ جب تک وہ عشیرباد حاصل ہے عثمان بزدار صاحب کو ہٹائیں گے نہیں، اور یہی وہ معاملہ ہے جس پر اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے ساتھ بنیادی طور پر اختلاف بھی ہے اور ٹکراؤ بھی ہے، اور اس معاملے نے ایسے ہی جانا ہے، اور اسی لیے اب عمران خان اپنے اس بیانیے کو تقویت دینا چاہتے ہیں جو لوٹ مار کا ہے کہ جناب کھا گئے، مر گئے، لٹ گئے۔ اسی طریقے سے کل انہوں نے یہ جو 30 سال پرانے معاملے کو اٹھا کے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کرائی، شہزاد اکبر کو بلایا لاہور، عثمان بزدار کو بٹھایا، آپا فردوس کو بٹھایا، اور یہ کہا کہ جناب 30 سال پہلے نون لیگ میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے 1340 پلاٹ غیر قانونی طور پر اپنے ثوابدیدی کوٹے سے
الاٹ کر دی، اگرچہ اس کی کوئی اس وقت نہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ایک پروپیگنڈا وار ہے، اس پروپیگنڈا وار کے اندر ہی رہتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے اسپیس جنریٹ کرنی ہے، کیونکہ ان کا بنیادی نیریٹو ہے۔ انہوں نے اپنے ووٹرز کو اس نیریٹو پر لے کے آنا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے ہم نے نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی کرپشن پکڑی ہے، اب عدالتیں فیصلہ کریں نہ کریں اس کا مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے تو کرپشن پکڑی۔ اب وہ اتنے اس نیریٹو پر اپنے آپ کو بلڈ اپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی بلڈ اپ کے اندر ہی ان کو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ انتخابی اصلاحات ہم نے کرنے کے بعد تو پھر سچویشن میرے ہاتھ سے گزر جائے گی، اور اسی لیے انہوں نے، آپ کو یاد ہے سینٹ الیکشن کے دوران بھی یہ کہا تھا کہ میں 2 مہینے کے بعد انتخابات کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو بند کمروں کے اندر اجلاس ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمیں انتخابات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور اگریسو اینٹی کرپشن نیریٹو کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اور یہ اسی معاملے کی طرف اب آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر کیا یہ ممکن ہے کہ پی ڈی ایم اگر اسمبلیوں سے باہر چلے جائے تو سیاسی فائدہ اٹھا سکے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ شاید اتنا زیادہ پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پی ڈی ایم اسمبلیوں والا فورم خالی کرتی ہے تو وہ اس بینیفٹ سے باہر نکل جائے گی جو انتخابی اصلاحات کا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پیپلز پارٹی انتخابی اصلاحات کمیٹی کا حصہ بنے گی، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور جے یو آئی اور دیگر جماعتیں بھی اس معاملے کا حصہ بنیں گی۔ تو اگر ہم اس کو اب سم اپ کریں تو وہ یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ مستقبل قریب کے اندر جو پارلیمنٹ سے باہر تصادم ہے وہ نظر نہیں آ رہا، البتہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور اس میں 4 اپریل تک پیپلز پارٹی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہی یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے فیصلے پر بیس کرے گا کہ باقی حالات کیا ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے سوال و جواب کے سیکشن کی طرف۔ مدنی ملک صاحب نے سوال کیا ہے، جب سے حمزہ شہباز باہر آئے ہیں وہ کہاں ہیں، وہ فعال کیوں نہیں ہوتے؟ وہ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب سے حمزہ شہباز آئے ہیں وہ اپنے گھر میں ہیں، یا تو وہ ماڈل ٹاؤن بیٹھتے ہیں یا ڈی ایچ اے بیٹھتے ہیں۔ پالیٹکس کے اندر ہمیں وہ بظاہر ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ اندرونی طور پر اپنا جو ان کا گروپ ہے جہاں پر وہ رابطے رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ اس طریقے سے رابطے رکھ رہے ہیں۔ لیکن جو بنیادی طور پر شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ نون لیگ کے اندر ان آفیشیلی وراثت، یعنی کہ سیاسی وراثت کی تقسیم ہو چکی ہے۔ نون لیگ کے اندر سیاسی وراثت کے اندر 2 حصے دار ہیں، شہباز شریف اور حمزہ شہباز پنجاب کو لک آفٹر کریں گے، اور پنجاب کی سیاست پر ان کا جو موقف ہے یا ان کی رائے ہے وہ تسلیم کی جائے گی، اور باقی 3 صوبوں اور مرکز کے اندر مریم نواز لیڈ کریں گی۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ مریم نواز ہی پی ڈی ایم کے اندر نون لیگ کی نمائندگی کرتے ہیں، حمزہ شہباز نہیں۔ اور جب پنجاب کے اندر طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو پھر بلاول کو لاہور آ کر حمزہ شہباز سے بات کرنی پڑی تھی، اس پر مریم نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تو یہ جا کے آپ کو حمزہ سے بات کرنی پڑے گی، اس معاملے میں نہیں آؤں گی۔ لہٰذا حمزہ فعال ہیں لیکن وہ اپنے طریقے سے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ تھوڑی بہت آپ کو پتہ بھی بہن بھائیوں کے اندر بھی یہ والے معاملات ہیں، تھوڑا سا اونچ نیچ کا معاملہ بھی چلتا رہتا ہے، تو وہ بھی چل رہا ہے۔ محمد اسحاق صاحب نے کہا ہے کہ آصف زرداری کے پاس پنجاب میں طاقت نہیں، وہ کیسے پنجاب کی سیاست کر سکتے ہیں؟ وہ کب کر رہے ہیں پنجاب کی سیاست؟ پنجاب کی سیاست اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت آصف زرداری صاحب کی موجودگی کے اندر وہ گٹس ہی نہیں ہے کہ وہ پنجاب کی پالیٹکس کر سکیں، کیونکہ اگر انہوں نے پنجاب کی پالیٹکس کرنی ہوتی تو یہ ہائی ٹائم تھا کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر اسمبلیوں سے استعفے دیتے اور پنجاب کی پالیٹکس کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو سندھ تک ہی محدود رکھنے کا فیصلہ کر لیا ذہنی طور پر، لہذا وہ پنجاب کی پالیٹکس نہیں کرتے، وہ ایک صوبے کی پالیٹکس کر رہے ہیں، اس صوبے کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کی تگ و دو کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی استعفوں سے اور پارلیمنٹ سے باہر نکلنے کا معاملہ آتا تو ہاتھ کھڑے کرتے، کہتے ہیں میں بیٹھا میری دال روٹی ضرور کھونی تو سی، وہ یہ معاملہ ان کا، وہ پنجاب کی پالیٹکس نہ کر رہے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ ان میں اس کا گٹس ہے۔ محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی الگ سیاست کیوں نہیں کرتی، وہ کیوں نون لیگ کے نخرے برداشت کریں؟ آپ میرا کل والا ویلاگ سنیں تو اس کے اندر میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ وہ سچویشن ہے جہاں پر پیپلز پارٹی نون لیگ سے الگ نہیں رہ سکتی، اور نون لیگ اور دیگر جماعتیں پیپلز پارٹی سے الگ نہیں رہ سکتی، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ہی مسلسل اپنے روابط کو اور آگے بڑھانا ہے، اور اپنی سیاست کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ یہ سیاسی ضرورت اس وقت بن چکی ہے، اور اس سیاسی ضرورت سے
نہ نون لیگ باہر نکل سکتی ہے نہ پیپلز پارٹی باہر نکل سکتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ان کا موجودہ حالات کے اندر کچھ رابطہ بن چکا ہے جس کے اندر ان کا باہر نکلنا ایک دوسرے سے دور ہونا شاید وہ افورڈ نہ کر سکیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.